मेरी कोई बहन थी और ना सहेली। मैं बिल्कुल अकेली थी। इस अकेलेपन ने मुझे कनौती सा बना दिया था, क्योंकि किसी से दिल की बात कहती और ना हँसती बोलती थी। बस सारा दिन चुपचाप रहा करती थी। सिर्फ एक मामूज़ात बहन थी, हिना, जिससे दिल की बात कर लिया करती थी। वो मेरी हम उम्र थी और थोड़ी-सी हम-मिज़ाज भी। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वो मेरे मिज़ाज को समझती थी, इसलिए फालतू बात कभी ना करती। बल्कि मेरा मूड देखकर बात करती थी। मेरी इस कज़न हिना से बस इसी वजह से बनती थी कि वो कम मेरे पास आती थी। तन्हाई तो मुझे वैसे ही परेशान रखती थी। दुआ करती, ऐ काश मेरी भी कोई बहन होती, ताकि मैं उसके साथ फ्री होकर बातें करती। हम साथ स्कूल कॉलेज जाते, साथ शॉपिंग करते, कभी हँसते, कभी लड़ते। मगर ये सब मेरी किस्मत में कहाँ था। मैट्रिक में हम जमात 1-2 सहेलियाँ थी जो स्कूल की हद तक रही। जब कॉलेज में दाखिला लिया, इनका साथ भी छूट गया। अब मैं थी और मेरी तन्हाई थी। अम्मी इस बात को महसूस करती थी। इनका मेरा उम्र का फ़र्क था। वो मेरी माँ तो थी, मगर दोस्त नहीं हो सकती थी। ज़िंदगी अजीब उदासी में गुज़र रही थी कि एक रोज़ हिना का फ़ोन आया, "मैं आ रही हूँ, तुमको एक खुशखबरी सुनानी है।" मैं सोचने लगी कि जाने क्या खुशखबरी है। इतने में अब्बू आ गए, कहने लगे कि हमने नया मकान किराए पर लिया है, जो बहुत अच्छी जगह पर है। तुम्हारे मामू का घर भी करीब है। अब तुम हिना से रोज़ मिल सकोगी। ये मकान तुम्हारे मामू दिलवा रहे हैं। ये खुशखबरी सुनकर मैं निहाल हो गई। शायद अब्बू को भी एहसास था कि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा तन्हाई महसूस करती हूँ। हम जिस नए मकान में शिफ्ट हुए, वो बहुत खूबसूरत था, माहौल भी अच्छा था। ये बंगला नुमा छोटे-छोटे घर कतारदार कतार बने हुए थे, सब्ज़ा भी था। यहाँ आकर मेरे मूड में कुछ खुशगवार तब्दीली आई और मैं इर्द-गिर्द में दिलचस्पी लेने लगी। अब मैं रोज़ बालकनी में खड़ी इधर-उधर का जायज़ा लेती रहती थी। हमारे घर के बिल्कुल सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की अक्सर नज़र आती थी। वो 2-4 दिन दिखाई देती, फिर गायब हो जाती। जाने उस लड़की में ऐसी क्या कशिश थी कि दिल चाहता था कि मैं इसको देखती रहूं। अब मेरा फारिग वक्त इसके दीदार की हसरत में कटने लगा। कॉलेज से आकर खाना खाती और फिर इसको मेरी निगाहें ढूंढती। कभी वो नजर आ जाती और कभी काफ़ी दिन तक दिखाई ना देती। तब मैं दुआ करती, ऐ काश किसी तरह इससे मेरी दोस्ती हो जाए, वो मेरे पास आने-जाने लगे, तो हमारा वक़्त कितना अच्छा गुज़रे। मैंने महसूस किया कि वो मुझसे भी ज़्यादा शर्मीली है। दोस्ती का हाथ बढ़ाना तो दूर, निगाह उठाकर देखने से भी कतराती है। अब मेरा सारा ध्यान हमावक़्त इसकी तरफ रहता। वो पहली लड़की थी, जिससे मैं मोहब्बत करने लगी थी। उसको देखे बिन सख्त बेचैन रहती। पता चला कि मोहब्बत का इज़्तिराब और इसकी बेचैनी क्या होती है। ये कोई गलत किस्म की मोहब्बत ना थी, बस ये ख्वाहिश हसरत बन गई। ऐ काश ये शर्मीली मेरी बहन होती या फिर मेरी दोस्त होती। ये इरादा कर लिया, अगर कभी गली में आमना-सामना हुआ तो रोक कर खुद पहल करूँगी, उससे बात करूँगी। एक रोज़ मैं कॉलेज से घर आ रही थी कि वो पास से गुज़री। चाहने के बावजूद उसे मैं पुकार न सकी और वो भी किन अँखियों से देखती चली गई। कुछ दिन और गुज़रे, पता चला कि इस लड़की का नाम कमल है और ये अपनी नानी के पास रहती है, जो कहीं और रहती हैं। माँ से मिलने आती है, 2-4 दिन रहकर वापस नानी के घर चली जाती है। वक़्त के साथ-साथ कुछ बातें खुलती जा रही थी। मोहल्ले की एक औरत अम्मी के पास आई। उसने बताया कि कंवल के अब्बू सौतेले हैं, तभी ये माँ के साथ नहीं रहती, बल्कि नानी के घर रहती है और इसकी माँ से मोहल्ले वाले मिलना पसंद नहीं करते। आखिर क्यों? ये बात मैं उससे ना पूछ सकी और ना उसने बताई। अब मैं जुनून की हद तक कंवल को चाहने लगी थी। जब हिना आती, मैं कंवल का ज़िक्र लेकर बैठ जाती, तब उसे बड़ी कोफ्त महसूस होती और वो कहती कि मैं तुमसे मिलने आती हूँ और तुम किसी और का ज़िक्र लेकर बैठ जाती हो। क्या तुम्हारे पास कंवल के सिवा कोई और मौज़ू नहीं है? आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम उस पर मर मिटी हो, जबकि तुम ऐसे खुश्क मिजाज लड़की हो कि आज तक किसी को सहेली नहीं बनाया। मैं भी खुद आ जाती हूँ तो बात कर लेती हो, वरना तुम कब मुझे घास डालती थी। मैं इसकी बातें सुनकर चुप हो जाती। कहती तो वो ठीक थी, लेकिन सच कहती हूँ कि खुदा ने कंवल में ऐसी कशिश रखी थी कि इसके मुखड़े से नजरें नहीं हटती थी। एक दिन मैंने सोचा कि अब्बू अम्मी तो इन लोगों के घर जाने से मना करते हैं,
پھر کیسے میں کنول سے دوستی بڑھاؤں؟ جب ہی ایک خیال ذہن میں آیا کہ کسی طرح اس کی نانی کا پتہ معلوم کرنا چاہیے اور پھر وہاں جا کر کنول سے دوستی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ رہتی تو اپنی نانی اماں کے گھر زیادہ تھی۔ میں نے اپنے ماموں زاد یعنی ہینا کے بھائی ظفر کا سہارا لیا کہ جب لڑکی اپنے گھر سے نکلے تو موٹر سائیکل پر اس کا پیچھا کرنا اور دیکھنا کہ یہ کہاں جاتی ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ ضرور وہ یہ راز معلوم کر لے گا۔ کنول کبھی اکیلی گھر سے نہ نکلتی تھی، ہمیشہ ایک موٹی سی عورت اس کے ساتھ آتی اور ساتھ لے جاتی۔ لگتا تھا کہ یہ اس کی نانی کی ملازمہ ہے، کیونکہ صورت اور حلیے سے وہ ملازمہ ہی معلوم ہوتی تھی۔ روز ظفر سے پوچھتی، کنول کی نانی کا گھر پتہ کیا؟ وہ جواب دیتا، جلد باز مت بنو، صبر کرو، اس کو معلوم ہوا تو اسے برا لگے گا۔ میں ظاہراً اس کا پیچھا کرنا نہیں چاہتا، بلکہ خفیہ پیچھا کروں گا اور بہت احتیاط کے ساتھ، ورنہ بے عزتی کا خطرہ بھی تو ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم ظفر جان بوجھ کر مجھے ٹال رہا تھا یا پھر اس کو یہ بات مناسب نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اتفاق سے میں ایک محلے کی طرف سے نکلا تو وہاں میں نے کنول کو دیکھا۔ اس کے ساتھ وہی موٹی عورت تھی جو اس کی نگہبانی پر مقرر ہے۔ تو کیا وہ اس کی نانی کا گھر تھا؟ تم نے دیکھا؟ ہاں، لیکن وہ اچھی جگہ نہیں ہے، وہ شریفوں کا محلہ نہ تھا۔ میں نے لاکھ پتہ دریافت کیا، ظفر نے نام بتایا، کہنے لگا وہ بہت دور ہے، تم وہاں نہیں جا سکتی۔ کنول سے دوستی کا خیال چھوڑ دو۔ ظفر کو اس کا اصل گھر معلوم ہو گیا تھا، لیکن وہ نہیں بتانا چاہتا تھا اور میں نے یہی سمجھا کہ وہ مجھے ستا رہا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکی بشریٰ رہتی تھی جس کا گھر کنول کی ماں کے مکان کے برابر تھا۔ وہ کبھی کبھی ہمارے گھر آ جاتی، تبھی میں نے اس کے ساتھ سلام دعا کر لی۔ اب وہ اکثر آنے لگی، مگر میں دل سے اس کو نہیں چاہتی تھی، محض اس وجہ سے دوستی کی تھی کہ وہ کنول کی ہمسائی تھی۔ میں بشریٰ سے کریت کریت کر پوچھتی کہ کنول کب ماں کے گھر آئی، کب تک رہی، وہ مستقل کیوں نہیں رہتی؟ وہ کہتی کہ ستیلے باپ کی وجہ سے نہیں رہتی، اس کی نانی اس کو بہت پیار کرتی ہیں، ماں سے صرف ملنے آتی ہے، شاید ستیلا باپ اس کو رہنے کی اجازت نہ دیتا ہو۔ یہ سب خیالی باتیں تھی، اصل حقیقت کیا تھی اس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ ایک روز ظفر آیا تو میں اس سے باتیں کرنے لگی، ہم بالکونی میں کھڑے تھے کہ اچانک میری نظر سامنے والے مکان کی کھڑکی پر پڑی، وہاں کنول کھڑی تھی۔ ظفر نے بھی اسے دیکھا اور کافی دیر تک نگاہ اس پر لگائے رکھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ گہری نگاہ سے اسے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنی نظریں نیچی رکھی، نہیں چاہتی تھی کہ ظفر یہ سمجھ لے کہ میں اب بھی کنول میں گہری دلچسپی رکھتی ہوں۔ جب ظفر نے نظریں نہ ہٹائی تو مجھے کہنا پڑا، معلوم نہیں آج اتنی دیر کیسے کھڑکی میں کھڑی ہے، ورنہ یہ کسی لڑکے کو دیکھ لے تو فوراً اندر چلی جاتی ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ظفر نے جواب دیا، یہ میری دوست ہے اس لیے کھڑی ہے۔ اس جملے پر مجھ کو ہرگز یقین نہیں آیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سوال کیا، وہ تو کسی سے بات نہیں کرتی، مجھ سے اس نے بات کی ہے اور میں نے تمہاری خاطر بڑی مشکل سے اس تک رسائی حاصل کی تھی، لیکن تم پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری اور اس کی دوستی ٹھیک نہیں۔ مجھے اپنے کزن کی یہ بات بہت بری لگی کہ یہ خود کو کیا سمجھ رہا ہے۔ اگر میں کسی لڑکی کو سہیلی یا بہن بنانا چاہتی ہوں تو اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ لڑکی ٹھیک نہیں یا اچھے محلے میں نہیں رہتی تو خود دوستی کیوں کر لی؟ امی سے ایک دو بار دبے لفظوں میں پوچھا، امی سامنے والوں کے گھر جاؤں؟ انہوں نے جواب دیا، بیٹا تمہارے ابو کہتے ہیں کہ کنول کی ماں کی شہرت اچھی نہیں ہے تو بچی والد کی اجازت کے بغیر نہیں جانا، کیونکہ بد اچھا اور بدنام برا ہوتا ہے۔ کنول کی ماں کی شہرت کیسی تھی؟ ہم نہیں جانتے تھے، کیونکہ ہم اس محلے میں نئے آئے تھے، ہمارے ہوتے ایسی ویسی بات ہوئی اور نہ ہم نے نوٹ کی۔ میری ممانی البتہ پہلے اس محلے میں رہتی تھی، تاہم انہوں نے بھی ایک لفظ بھی اچھا یا برا کنول کی ماں کے بارے میں نہ کہا تھا۔ میں ان دنوں 16 برس کی بامشکل تھی، اسی لیے سب مجھ کو بچی سمجھ کر میرے سامنے کوئی بات نہ کرتے تھے۔ بڑے بات کر رہے ہوتے اور میں اور ہینا وہاں آ جاتے تو وہ چپ ہو جاتے۔ خدا جانے ایسی کون سی نامناسب بات تھی جس کو سبھی ہمارے سامنے بیان کرنے سے کتراتے تھے۔ آخرکار ایک دن یہ راز کھلا۔ ہوا یوں کہ میں اور ہینا بازار کالج کی کچھ چیزیں خریدنے گئے، امی اور ممانی ساتھ تھی، وہ گاڑی میں بیٹھی تھی جبکہ میں ہینا کے ہمراہ شاپ میں چلی گئی۔
تو وہاں کنول کسی بزرگ عورت کے ساتھ موجود تھی۔ مجھ کو دیکھ کر مسکرائی تو پہچان کے رشتے کا بہانہ بنا کر میں اس کے قریب چلی گئی اور سلام کیا۔ بہت دنوں سے چاہتی تھی تم سے بات کروں، لیکن ہاں میں وہاں رہتی بھی نہیں ہوں نا، اپنی امی سے ملنے آتی ہوں۔ نہ رہنے کی کیا وجہ ہے، تم ہمارے گھر آؤ نا۔ اس بات کو وہ ٹال گئی۔ یہ میری نانی امی ہے۔ اس نے بزرگ عورت کی طرف اشارہ کیا جو کچھ خریدنے میں مصروف تھی۔ اس کی نانی مجھے اچھی نہ لگی، جانے کیوں۔ جیسی بزرگ عورتیں نانی کے روپ میں بھلی لگتی ہیں ویسی وہ مجھے نہیں لگی۔ کافی تیکھی، تیز ترار تھی اور عمدہ لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ لگتا تھا بڑھاپے میں اپنا بہت خیال رکھتی ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں عموماً اس عمر میں عورتیں اپنا اتنا خیال نہیں رکھتی۔ بہرحال میری اس کے ساتھ پہلی گفتگو تھی۔ امی گاڑی میں انتظار کر رہی تھی اور مجھے ہینا کا بھی ڈر تھا کہ وہ کنول سے چڑتی تھی، لہٰذا جلدی سے ایک دو رسمی باتیں کر کے میں ہینا کے ساتھ دکان سے باہر آ گئی۔ آج ذہن پر کنول سے بات کرنے کے بعد خوشگواری کا احساس ہونے کی بجائے کچھ بوجھ سا بڑھ گیا۔ سوچتی تھی اتنی اچھی اور معصوم لڑکی کو کیوں لوگ برا کہتے ہیں، ملنے سے کتراتے ہیں، امی ابو بات کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اگر اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی ہے تو کیا ہوا، لوگ دوسری شادی کرتے ہی ہیں، کوئی جرم تو نہیں ہے۔ ہینا نے مجھ کو کنول سے بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے گھر جا کر اپنی ماں کو بتایا اور ظفر کو بھی۔ ظفر میرے پاس آیا اور بہت خفا ہوا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا، پھر کیوں تم نے کنول سے بات کی؟ جب کہہ دیا کہ وہ اچھے علاقے میں نہیں رہتی تو سمجھ جاؤ کہ ایسے لوگوں سے ہم نے راہ رسم نہیں رکھنی۔ آخر کیوں تم نے اس لڑکی کو اپنے دماغ پر سوار کر لیا ہے؟ ویسے تو تم کسی سے دوستی کرتی نہیں ہو، لیکن اس کے لیے پاگل بنی ہوئی ہو۔ مجھ کو ظفر کی باتیں بے حد بری لگی۔ سوچا خود اس کے ساتھ دوستی کر لی ہے تو بری بات نہیں ہے، میں نے بات کی ہے تو اس کو پتنگے لگے ہیں، کم ظرف کہیں کا۔ میں نے ظفر سے بات کرنا چھوڑ دی، ہینا سے بھی اب واجبی بات کرتی تھی۔ دل تھا کہ تنہائی کے احساس سے گھٹتا جاتا تھا، لیکن میں کسی سے بھی اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ چند روز گزرے کہ امی اور میں اپنے ایک رشتے دار کے گھر گئے۔ واپسی میں نے دیکھا کنول ایک بڑی سی گاڑی میں ایک مرد کے ساتھ جا رہی تھی۔ امی نے چونک کر مجھے دیکھا، کہیں میں نے دیکھ تو نہیں لیا، پھر بولی تمہاری ممانی ماموں صحیح کہتے ہیں، واقعی ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ امی کی یہ معنی خیز بات میرے دل میں چھری کی طرح لگی۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور تہیہ کر لیا کہ اب میں کنول سے خط کے ذریعے رابطہ کروں گی اور اس کو اپنے دل کا احوال کہوں گی۔ اگلے روز ممانی آئی اور امی سے کہا جانتی ہو کہ کنول کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا اس کو کسی نے قتل کر دیا؟ نہیں نہیں، اف، میں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، اس کے چاہنے والوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، نانی نے اسے سونے کی چڑیا سمجھ کر پالا تھا، اب کمائی کا دور شروع ہوا تو سوداگروں کی بھیڑ لگ گئی، ہر کوئی چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ دام دے کر اسے حاصل کرے۔ اس کی نانی نے انہیں چاہنے والوں کو بیوقوف بنانا چاہا، مگر ایک دن اس کے کوٹھے پر ہی دو محبت کرنے والوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ ایک نے کہا یہ میری ہے، میں لے جاؤں گا، دوسرے نے کہا میری ہے، تم روپوں میں تولو گے تو میں اشرفیوں میں تول کر لے جاؤں گا۔ بس بات بڑھ گئی اور درمیان میں بیچاری کنول کا بلیادان ہو گیا۔ وہ اس کی رہی اور نہ کسی اور کی۔ ساری کہانی مجھ پر اس روز کھل گئی کیونکہ کنول کی ماں رو رہی تھی اور محلے کی کچھ عورتیں خدا ترسی کے طور پر اس سے جا کر ملی اور تسلی دی۔ معاملہ یہ تھا کہ کنول کی ماں پہلے اس بازار کی زینت تھی، پھر حامد صاحب کو پسند آ گئی، انہوں نے شادی کی پیشکش کر دی۔ یہ عورت بنیادی طور پر شریف تھی، بچپن میں اغوا کر کے بازار حسن میں لائی گئی تھی، رگوں میں اچھا خون تھا، شرافت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، سو اس نے حامد صاحب کی پیشکش قبول کر لی۔ نانی نے کافی رقم لے کر اس بچی کو تو آزاد کر دیا، مگر اس کی ننھی منھی بیٹی کنول کو اپنے پاس رکھ لیا، پالا پوسا تاکہ بڑھاپے کا سہارا بنے۔ یہ طے ہو چکا تھا کہ نانی نواسی کو ماں سے ملنے دے گی، لہٰذا کنول وقتاً فوقتاً آتی تھی۔ حامد صاحب بھی نہیں روکتے تھے کہ ماں کی ممتا ٹھنڈی رہے، انہیں بیوی سے پیار تھا، بچی کو بھی اپنا لیتے اگر نانی دے دیتی۔ محلے والوں کو علم تھا کہ حامد کی بیوی کا تعلق پہلے اس بازار سے تھا، تب ہی سب ملنے سے کتراتے تھے، حالانکہ یہ عورت نہایت شریفانہ طریقے سے زندگی گزار رہی تھی
اب پتہ چلا کہ امی ابو مجھے کنول سے کیوں ملنے نہ دیتے تھے اور کیوں اس کی ماں کے گھر جانے سے منع کرتے تھے۔ بہرحال اس لڑکی کے قتل ہو جانے کا بھیانک واقعہ آج تک نہیں بھولی جو میرے اعصاب پر سوار ہو گئی تھی، شاید اس لیے کہ وہ بہت معصوم صورت اور سادہ سی تھی، اس کے چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی۔ شاید خدا کو یہی منظور تھا کہ ایسی فرشتہ صورت اور پاکیزہ مورت اس گناہوں کے دلدل میں نہ پھنسے۔ تب ہی اپنے پاس اتنی جلدی بلا لیا، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے بھیانک واقعات جنم لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہوا اس کے ذمہ دار اور گناہ گار تو دوسرے لوگ ہیں، مگر سزا کنول کو کیوں ملی؟